अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। गलगत बल्तिस्तान के चीफ जज राना शमीम के जो साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब पर जो इल्ज़ामात आए हैं, उसके नतीजे में पूरे मुल्क के अंदर एक हिजान बरपा है। ज़ाहिर है अब ये मामला अदालत में है और एक सब जुडिस मैटर भी है, लेकिन ये अपने अंदर बहुत से सवालात जो है वो छोड़ गया है। पाकिस्तान की एक अदालती तारीख़ भी है और इस तारीख़ में एक इनकलाबी तहरीक भी है। सवालात जो हैं वो ज़ाहिर है कि जब इस तरह का मामला मंजर आम पर आता है तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या ये सूरत हाल जो है ये दुरुस्त है और क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए, और फिर इसकी मुकम्मल तहकीकात करके जो असल सच है वो सामने नहीं लाना चाहिए। अब आप अहद जदीद में रहते हैं जहाँ हर तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं कि जिसके अंदर से आप सच को जो है वो तलाश कर सकें, और सच जो है वो तलाश किया जाना चाहिए ताकि माजी जो है वो अपने आप को दोहरा ना सके। ये पाकिस्तान की अदलिया के वक़ार का भी मामला है, ये हमारे अदलिया के जजों की इज़्ज़त का भी मामला है, और उसके साथ साथ जो सबसे अहम चीज़ है और अहमियत की हामिल है वो पाकिस्तान के अवाम का अपने इंसाफ के निज़ाम पर एतमाद का भी सवाल है। और ज़ाहिर है कि ये बड़ा बुनियादी नौइयत का मसला है कि अगर ये एतमाद उठ जाए तो फिर हालात और वाक़यात जो हैं वो किसी भी मुल्क को, किसी भी रियासत को किस डगर पर डाल सकते हैं, इसका सोचना भी जो है वो महाल है। तो देखना ये है कि ये जो मामला दरपेश हुआ, क्या इसके अंदर से सच्चाई को तलाश नहीं किया जाना चाहिए, और जबकि इसके लिए बाकायदा एक फ़ोरम भी मौजूद है, और उस फोरम पे मामलात को क्यों नहीं ले जाया गया, और क्यों कर ये हुआ कि ऐसा लग रहा है कि हमारी हर मामला जो है वो सियासत की नज़र होता चला जा रहा है। वकला की एक तहरीक चली थी, हम सब ने उसमें अपनी अपनी बसात के मुताबिक हिस्सा डाला था, और इस तहरीक का बुनियादी मकसद ये था कि एक ऐसा अदालती निज़ाम जो अवाम को इंसाफ उनकी दहलीज़ पर पहुँचाएगा, जिसकी बुनियाद जो है वो मेरिट पर होगी, जिसकी कार्रवाई जो है वो शफाफियत पर होगी, और जिसका अदल जो है वो दिखाई देगा। लेकिन उसके बाद की जो सूरत हाल है, चाहे वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हों और उनके बाद आने वाले चीफ जस्टिस साहिबान हों, वो ख्वाब जो उस वक़्त देखा गया था वो पूरा नहीं हुआ, और बजाय इसके कि मामलात बेहतरी की तरफ जाते वो मज़ीद ख़राबी की तरफ हो गए, और ऐसा महसूस होने लगा कि हम अब एक सियासत ज़दा अदालती निज़ाम के अहद में जी रहे हैं। ये सूरत हाल जो है ये यकीनन परेशान कुन भी है, और ये तकाज़ा करती है कि इस पर बात की जाए कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को जो है वो किस तरीके से उन लाइनों पर इस्तवार किया जा सकता है कि जिसके बारे में सोचा भी जाता है, जिसके बारे में जो इसके कारपर्दास हैं उनको इल्म भी है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। मेरे आज के जो मेहमान हैं वो इस निज़ाम की बावकार शख्सियात हैं, वो इस निज़ाम में उनकी पेशा वाराना अहलियत जो है उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती है, और वो अपने वक़ार और अपनी इंटेग्रिटी जो है उसकी भी ऊपर कोई सवालिया निशान नहीं है। आज इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी जो अदालती तारीख़ रही है क्या ये आगे बदल सकती है, और क्या यही बुनियाद बन सकता है आगे मामलात को बदलने का। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस टायर रशीद रिजवी साहब, साबिक सदर रहे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब, माहिर कानून हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार रहे, और हमारे साथ मौजूद हैं अनवर मंसूर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल रहे। रशीद रिजवी साहब, आपसे मैं शुरू कर रहा हूँ, ये फरमाइएगा कि ये जो मामला हमारे सामने आया है, आप ये नहीं समझते, ठीक है जो कार्रवाई हो रही है वो होती रहे, कि इसकी एक तहकीकात होनी चाहिए, और फिर उस तहकीकात के जो नताइज हैं उसकी बुनियाद के ऊपर
फैसला साजी का अमल होना चाहिए? बिल्कुल, मैं आपकी सजेशन से एग्री करूंगा। मैं समझता हूं कि एक चीफ जज ने गिलगित बल्तिस्तान के हल्फनामा दाखिल किया है, उसके जवाब में काउंटर एफिडेविट आना चाहिए, और अगर एडमिशन या डिनायल जो भी सूरत है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये जो अदलिया पे एक सवाल उठा है वो लोगों को मुतमईन करना जो है अब फेडरेशन का काम है, जुडिशरी का काम है कि ये मिल के अवाम को सेटिस्फाई करें कि अगर किसी मुल्क का चीफ जस्टिस ऐसी बातें कर सकता है या हल्फनामा ही गलत है। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसलिए कि इसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस का भी नाम आ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को खुद ही इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए 184 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन में। अनवर मंसूर साहब, आपकी क्या राय है? आप चूँकि अटॉर्नी जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, आप इसको कैसे देखते हैं अगर आप लाइन के उस तरफ हों तो? बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। देखिए, बात यह है कि ये जो एलिगेशंस लगाई गई हैं, जो कुछ भी सही या गलत ये तो बात की बात है, मगर ऐसे इन एलिगेशंस के ऊपर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं हो और खामोशी से बैठ जाएं तो उसमें एक इबाम सा रह जाएगा और उसके मुस्तकिल तौर पर हमारी जुडिशरी के ऊपर कोई ना कोई उंगली उठाता रहेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये मामलात को बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए, और इसके अंदर मेरा अपना ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एक पैनल बनना चाहिए जिसमें जो इसलिए कि इसके अंदर न सिर्फ चीफ जस्टिस का नाम है, बल्कि एक सिटिंग जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, उसका भी नाम इस इत्तेफाक से आ रहा है, जहां पर उन्होंने ये कहा है कि जब साकिब निसार साहब इत्मीनान हो गया तो फिर वो खामोशी से बैठ गए, और जब वो खामोशी से बैठे तो नेचुरली ये मसला एक रहा है उसके अंदर जिसका बिल्कुल वाज़ेह तौर पर करना पड़ेगा इसको तो। जी अच्छा, इसमें कामरान मुर्तज़ा साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक सवाल उठ गए हैं और बराह रास्त अदलिया के ऊपर उठे हैं, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले ज़रा इस पे बात हो जाए। क्या आप समझते हैं कि तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो काफ़ी है, मामला उससे ठीक हो जाएंगे और इसके अंदर उस तरह की तहकीकात की जो है वो ज़रूरत नहीं है? साहब, ये बात नहीं है। बात ये है कि क्या ये आज पहली दफा दिया पे सवाल उठे? ये राइट फ्रॉम केस शुरू करिए ना वहाँ, तो जब वहाँ से शुरू करेंगे, जस्टिस मनीर से शुरू करेंगे, और उनके हवाले से बहुत से सवाल हैं जिसको अभी तक आंसर होना बाकी। हम सब चीजों पे डाल के आए हैं और वो सवाल ऐसे ही नहीं उठे। आपने ये भी देखना है कि वो अदलिया पे जो सवालात उठे हैं उसके ऊपर उसके लिए सिर्फ अदलिया ही जिम्मेदार थी या उसके पीछे भी कोई ऐसे फैक्टर्स थे, कोई ऐसे अदारे थे जो ऐसे अनासर कार फरमा थे जिनकी वजह से जो है ना वो अदलिया पे ये सवालात उठे। तो अगर मिट्टी डालनी है या कमजोर को जो है ना उसमें से जो है ना उसको उसकी तरफ इशारे करने हैं, जिस तरह के भी आप इशारे करें तो फिर तो परवाह नहीं है, फिर तो कुछ नहीं होगा। और अगर आपने जो है ना वो किसी उस मुंतकी इंजाम तक उसके पहुंचना है, उस मसले को हल करना है, तो सिर्फ जो है ना ये इस सवाल का जवाब नहीं, बहुत से सवालों का जवाब चाहिए, और उन सारे सवालों का ताल्लुक कहाँ पे जुड़ता है उसका जवाब चाहिए इस मुल्क को, इस कौम को, हम लोगों को। और अगर आपने जवाब नहीं लेना इस प्रोग्राम में या इसके बाद या इससे पहले, तो फिर ये सारी जो जितनी भी एक्सरसाइज हो रही है ये लाहासिल है, इसका कोई फायदा नहीं होगा।
اب دو لوگوں کی طرف سے جو ہے نا مختلف جو ہے نا وہ اسٹیٹمنٹ آ گئی. دونوں تو سچ نہیں بول سکتے, اور اگر دونوں سچ بول رہے ہیں تو پھر ہم جھوٹ بول رہے ہیں. تو دونوں میں سے ایک سچ کہہ رہے ہیں, ایک سچ نہیں کہہ رہے. میں نہیں کہتا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو ایک سچ کہہ رہے ہیں, ایک سچ نہیں کہہ رہے. تو جو سچ کہہ رہے ہیں, وہ جو سچ نہیں کہہ رہے ہیں, ان کا کیا وہ اس معاملے کا وہ حل جو ہے, یا اس معاملے کا اس کا منطقی انجام کیا کنٹمپٹ میں ہوگا؟ کنٹمپٹ میں تو ٹھیک ہے جی, آپ نے کیوں کہا فلاں جج کا نام کیوں لیا, چلیے اس کو سزا بھی دے دیجیے 6 مہینے کے لیے کچھ. مگر اس معاملے کا جو ہے اگر جو آپ نے حل کرنا ہے تو صرف یہ نہیں, عدلیہ کے کردار پہ سوال اٹھ گیا ہے. یہ آخری, یہ جو اب تازہ ہے, اور اس سے پہلے بہت سارے. اور اس سوال کا جو کنیکشن کہاں سے ملتا ہے, اس کے جوابات لیجیے, اور اس کا جواب اگر لینا ہے تو یہ بھی عدلیہ یہ کام کر سکتی ہے, اور اس کے لیے 184(3) کا بہترین فورم ہے. اس سے پہلے 184(3) کا اس سے بڑا استعمال, اس سے بہتر استعمال شاید نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے. اب رشید رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ میں نے وکلا تحریک کی بات کی تھی, آپ سب نے حصہ لیا تھا, اور ظاہر ہے کہ اس کے کچھ پس منظر تھا, اور بار اور بینچ دونوں اکٹھے ہوئے تھے اور پھر ایک قوت کے ساتھ ٹکرائے تھے. لیکن اس کے پیچھے جو روشنی تھی, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب واقعہ ہوا ہے یہ اس روشنی کی یہ کرنیں نکل کر آئی ہیں سامنے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ تحریک کی کوئی ثمرات ہیں. یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ تحریک کی لعنت ہے جو ہمیں اب مل رہی ہے, کہ جس انداز سے ہم چاہتے تھے عدلیہ آزاد ہو, عدلیہ بلا خوف و خطر انصاف کرنے کے لیے آزاد ہو, عدلیہ کو اپنی انڈیپینڈنس شو کرنی تھی, انٹرفیرنس کر کے نہیں, بلکہ انہیں اپنے فیصلوں سے ثابت کرنا تھا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں. لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے کہ جو ایک مایوسی کی لہر نہ صرف وکلا برادری میں, جوڈیشری میں, لوور جوڈیشری میں ہے, یا سول سوسائٹی میں ہے, کہ جو تحریک تھا اس کے فوائد کس نے اٹھائے, کس کو ملے, لیکن جو مقصد تھا اس وقت جو وکلا اور سول سوسائٹی اور سیاستدان جرنلسٹ مل کر ایک جگہ جمع ہو کے تحریک چلائی تھی, کیا وہ پھل ہمیں اس صورت میں مل رہے ہیں کہ چیف جسٹس اتنا مادر پیدر آزاد ہو گیا ہے کہ وہ جس کو فون کرے, جس کو فون نہ کرے, یا ججز کا جو مرضی آئے فیصلہ کرے. آزاد عدلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بلا خوف و خطر انصاف کریں, لیکن یہاں پہ آپ کس کے انسٹرکشنز پہ, کس کے اشاروں پہ کام کر رہے ہیں. یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری محنت کا اجر ہمیں ملا ہے, یہ لوگوں کی تحریک کی وجہ سے کچھ ایسا ہوا ہے. یہ بالکل ریورس ڈائریکشن میں لوگ گئے ہیں. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اس میں اب انور منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے, یہ معاملہ جو ہے یہ 70 سال کی ہماری ایک تاریخ ہے اس کا ہے, اور ظاہر ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ طرز اور طریقے بدلتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ میں وکلا تحریک کی اس لیے سے آگے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ جو عنصر تھا وہ یہ تھا کہ آزاد عدلیہ. افتخار محمد چودھری صاحب بحال ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بھی فیصلے جو ہیں وہ آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیے, اور پھر وہیں سے معاملہ جو ہے وہ ایسا چلا کہ پھر یہاں تک پہنچا؟ ندیم صاحب, اس بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو تحریک تھی, اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آزاد عدلیہ کے تصور کے تحت کیا گیا, اور اس تحریک کے جو عناصر تھے وہ یہ تھے کہ جو آز
وکلا کی. یہ وکلا کی تحریک جو تھی وہ اس لیے کی گئی تھی کہ مارشل لاء نے یا ملٹری رول نے ایک جج کے خلاف ایک ایکشن لیا جس کے اندر کہ انہوں نے عدلیہ کی آزادی کو ایک سلب کرنے کی کوشش کی. اور ظاہر ہے کہ وکلا نے سب یہ کوشش کی کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ اپنے سر تئیں بالکل آزاد رہے. اور جیسے ابھی رشید صاحب نے کہا تھا کہ جو پبلک ہے اس کو وہ کیا کہتے ہیں فیصلے صحیح ملیں, اور یہ جو جوڈیشری ہے یہ بغیر خطر خوف کے ایک اپنے فیصلے دیتی رہے. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ جب یہ ختم ہوئی ہے تو انفارچونیٹلی جو عدلیہ ہے یہ کچھ زیادہ ہی آزاد ہو گئی ہے, ان دا سینس کہ بالکل جو پبلک ہے اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہے. سب سے بڑی تکلیف اس بات کی ہے کہ اتنے کیسز چل رہے اتنے ہیں اس کے وہ چل نہیں پاتے ہیں. جو لوگ ہیں وہ ان کو شکایتیں اس بات کی ہیں کہ ایک فیصلے صحیح نہیں ہو رہے ہیں. یہ بہت ساری شکایتیں ہیں جو کہ اس کے بعد یہ جنم لیا ہے جنہوں نے. تو بجائے اس کے کہ ایک عدلیہ اور بہتر ہوتی اور انٹرنیشنلی اس کا وقار بلند ہوتا, انفارچونیٹلی وہ ہماری ڈیٹیریشن کی طرف گئی ہے, اور جو کہ بہت ہی ایک تکلیف دہ امر ہے ہم لوگوں کے سب کے لیے. اچھا, اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ آپ فیکٹرز کی بات کرتے ہیں, آخر ایک فیکٹر سے آپ ٹکرائے ہی تھے نا, یہ ٹکرائے تھے, آزاد عدلیہ کے لیے ٹکرائے تھے. عدلیہ ایک ایسا ادارہ ہے جو ٹکر لے سکتا ہے اور اس نے لی, بینچ اور بار نے مل کر لی. لہذا یہ تو آرگومنٹ جو ہے یہ یہاں پر ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کے اندر کمزوری نہیں ہے تو عدالت عالیہ جو ہے یا عدالتی نظام جو ہے وہ ڈیلیور کر سکتا ہے. لیکن آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ جو تحریک چلی تھی اس کے نتیجے میں جو آگے ہمیں عدالتی سٹرکچر دکھائی دیا وہ پھر کچھ پولیٹیسائز ہو گیا, اور پھر وہ ٹکرز اور سرخیاں اس کی ایک عادت پڑ گئی. دیکھیے اس میں بھی اس حوالے سے بھی جو ہے نا وہ ایک ایلیگیشن موجود ہے, وہ اپنا دامن اٹھا کے اپنا پیٹ ننگا کرنے والی بات ہے, اس پہ میں زیادہ تبصرہ نہیں کرتا. اس کو بہرحال وہ ہم سب کے ذہنوں میں ہے وہ جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں مگر نہیں کہنا چاہتا یہاں پہ. یہ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو مزید جو وہ ڈیٹوریشن آئی ہے اس سارے سسٹم کے اندر, اس تحریک کے نتیجے میں کیا ہوا تھا؟ اس تحریک کے نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ وکالت نامہ داخل کرنے کی بھی کروڑ روپے فیس اور وکالت نامہ داخل نہ کرنے کی بھی کروڑ روپے فیس. یہ مجھے بھی پتا ہے, میرے ساتھی جو اور بھی تشریف رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے, اور بہت لوگوں نے اس کے اوپر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مزید رنگ لگایا. تو جب کسی تحریک کا نتیجہ یہ نکلے تو وہ پھر تحریک جو ہے نا وہ اس پہ ریاست ماں کی جیسی نہیں ہوئی, اس کے بعد باپ جیسی بھی نہیں ہوئی, بلکہ جو ہے نا اس کے بعد ریاست پتہ نہیں کس جیسی ہو گئی. تو یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں پاکستان کی تاریخ میں جن کا جواب جو ہے وہ یقیناً چاہیے, اور وہ جواب میرا خیال ہے کہ وہ لینے کے وقت آ گئے ہیں. اور اگر ہم نے ان چیزوں کا جواب نہ دیا اور ان چیزوں کو جو ہے نا وہ نہ اس طرح سے جو ہے نا اس کو آنسر کیا, اسپیشلی ان اداروں کے حوالے سے جو ادارے جو ہے وہ قوم کے خون کے اوپر پلتے ہیں, خون کے دودھ پہ بھی نہیں, قوم کے خون کے اوپر پلتے ہیں. ان قوم کا خون اس معاملے میں دیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوم جو ہے نا وہ اپنی باقی معاملات میں قربانی دیتی. مگر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اور اتنے بڑے بڑے اداروں کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشن آئے, اور آپس میں یعنی دو چیف جج, ایک جو ہے نا ایک آپ اس کا جو بھی اسٹیٹس کہہ لیں, گلگت بلتستان کا صوبے کا کہہ لیں, انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کا چیف جج ایک دوسرے چیف جج کے اوپر جو ہے نا اتنا بڑا الزام لگاتا ہے. تو آپ اپنے سسٹم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سرزمین کا نظام کس طرح کا ہے اور کس طرح چلتا ہے.
اگر اس نے غلط بیانی کی ہے الزام لگانے والے نے تو بہت بڑی بات ہے, اور جس پہ الزام لگایا گیا اگر وہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو اس سے بھی بری بات ہے. تو اس نظام کو اگر اس طرح سے لے کے چلنا ہے تو اس طرح سے ملک نہیں چلا کرتے, اس طرح سے ایک گھر بھی نہیں چلا کرتا, اس طرح سے ایک ایون شخص بھی نہیں چلا کرتا. تو ہم جو ہے نا یہ 22 کروڑ لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ ہم چوتھے پانچویں طاقت ہیں, ہم یہ ہیں, ہماری آبادی اتنی ہے, ہمارے پاس ہمارے پاس اخلاق تک نہیں ہے, ہم کو چھوڑ دو, یہ ہماری ہماری ہے. کامران مرتضیٰ صاحب میں آتا ہوں اس میں. رشید رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ زیادہ دور نہیں جاتے, ذرا نزدیک سے چلتے ہیں. نسیم حسن شاہ صاحب کے طرف سے لے کر ڈوگر کوٹ سے لے کر پھر جو بیچ میں جو کچھ ہوا وکلا تحریک سے پہلے, وہ بھی ایک طرفہ تماشا ہی تھا. یہ جو سارا سلسلہ ہے کیسے مطلب یہ تو پورا عدالتی نظام جو ہے وہ اب ایک بہت بڑے سوالیہ نشان پہ, اس پہ تو تھا ہی, لیکن اب بہت بڑا سوالیہ نشان یہ لگ گیا ہے کہ اگر ہماری سپریم کورٹ تک کی سطح کے اوپر بھی معاملات جو ہیں وہ مصالحت کا شکار ہونے ہیں, وہ سیاست کی نظر ہونے ہیں, تو پھر انصاف کا تقاضے جو ہیں وہ کہاں سے پورے ہونے ہیں, اور پھر اس کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے؟ دیکھیں آپ ندیم صاحب, جوڈیشری کو ایک سیپریٹ انسٹیٹیوشن یا ادارے کے طور پہ نہ دیکھیں. اس ملک میں اور بھی ادارے ہیں اور کسی ادارے کو اتنی فریلی کام کرنے نہیں دیا جاتا ہے اس ملک میں. آپ کی پارلیمنٹ کو سمجھ لیں, وہ تو ہمیشہ سے ہائی جیکڈ رہی ہے. مجھے یاد آتا ہے جب رضا ربانی صاحب لیڈر آف دی ہاؤس تھے سینٹ میں, انہوں نے فورن پالیسی ڈیبیٹ کے لیے پیش کی تھی اور کہا تھا یہ پہلا موقع ہے کہ سینٹ میں فورن پالیسی ڈسکس ہو رہی ہے. تو جہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ پارلیمنٹ میں فورن پالیسی نہیں بنتی ہے, مجلس شورا میں فورن پالیسی نہیں بنتی ہے, وہ ادارے اتنے کنٹرولڈ ہیں, اور اسی طریقے سے ایگزیکٹو کا یہی حال ہے کہ وہ اتنا کنٹرولڈ ہے. تو آپ آئسولیشن میں کس طرح سمجھتے ہیں کہ جوڈیشری بھی آزاد اور انڈیپینڈنٹلی کام کرے گی؟ اس کے ایفیکٹس اس پر بھی آتے ہیں, وہ بھی کنٹرولڈ چل رہی ہے. اس ملک میں جب تک ترقی اسی وقت ہوتی ہے جب سارے ادارے انڈیپینڈنٹ ہوں اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے آگے بڑھیں. لیکن اگر لگام کہیں اور سے کھینچ رہی ہے, کہیں اور سے اشارے ہو رہے ہیں, تو پھر تو اسی طریقے سے ہم نے اللہ کے بھروسے 75 سال نکال دیے ہیں, آدھا ملک کھو دیا ہے, یہی گاڑی ایسی چلتی رہے گی. اب انور منصور صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو رشید رضوی صاحب بات کر رہے ہیں یہ گاڑی ایسی چلتی رہے گی. سر, ملک کے ادارے کتنے ہی محکوم دیگر ادارے کیوں نہ ہو, اگر نظام عدل جو ہے وہ چل رہا ہے تو ملک کی کوئی بچاؤ کا راستہ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. اگر نظام عدل سے بھی مایوسی کی ایک وہ لہر آنے لگے تو پھر کیا کریں؟ جو لوگ ادارے جو ہیں ان کو ہیڈ کرتے ہیں, جو لوگ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان سے بنتے ہیں. اگر وہ لوگ خود جو ہیں وہ اداروں کو صحیح کرنے کی طرف راغب نہ ہوں, اور ادارے جو ہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتے, ناممکن سی بات ہے. جب تعلقات پہ چیزوں کو ہو, جب ایک دوسرے کی جان پہچان کے بیسس کے اوپر چیزیں ہوں تو وہ ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو انصاف اپنے ادارے کے ساتھ بھی کریں, اور اگر انصاف ادارے کے ساتھ نہیں ہوگا تو ناممکن ہے کہ یہ ادارے ٹھیک ہو سکیں. اس میں انور منصور صاحب ایک سوال کا میں جواب آپ سے لینا چاہتا ہوں, چونکہ آپ اٹارنی جنرل رہے ہیں. یہ معاملہ جو ہے یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں جانا چاہیے تھا, وہاں پہ بات نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ اس کا سلسلہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے؟ نہیں, سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے
وہ بیسیکلی سٹنگ جج کے لیے ہے. اور چونکہ دونوں جو جج صاحبان ہیں یہ تو خیر اول تو رانا صاحب جسٹس اپنے آپ کو لکھ تو رہے ہیں, یہ ایکچولی جسٹس نہیں ہے, یہ تو ایک آرڈر کے تحت یہ چیف جج تھے اور یہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے ان کی. تو چونکہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن نہیں ہے ان کی تو اس لیے وہ جسٹس میں تو نہیں آنا چاہیے. مگر بہرحال اگر ادارے وہ اس لیے ان کا جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ادروائز نہیں جا سکتا ان کا. جہاں تک ثاقب صاحب کا ہے وہ ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ بھی نہیں جا سکتا, تو اس لیے یہ ادھر تو جا ہی نہیں سکتا ہے. تو اب باقی طریقہ وہی ہے کہ 184(3) میں لے لیں یا پھر جو بھی چل رہا ہے ایگزیکٹ وہ چلتا رہے گا. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. اچھا, اب اس میں رشید رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے آپ لوگوں کا بہت تجربہ ہے, میں آگے کامران مرتضیٰ صاحب سے بھی یہ ضرور جاننا چاہوں گا, آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ججوں کی انڈکشن کا طریقہ کار ہے, کیا اس میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے, کوئی اس کے لیے کوئی اور ایسا تکنیکی طریقہ کار وضع کیا جانا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ذرا مقابلے کے تحت جو ہیں وہ انڈکشن ہو اور پھر شاید کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن ہو سکے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیٹرائریشن شروع ہوا ہے وہ 2010 سے شروع ہوا ہے, جب 18ویں ترمیم آئی اور جوڈیشل یہ کمیشن بنا. اس نے تو جسے کہتے ہیں نا, پہلے اگر چیف جسٹس اور گورنر مل کے اپوائنٹ کرتے تھے وہ 10 دفعے سوچتے تھے, میرٹس دیکھتے تھے, لوگوں کی رپورٹیں منگوا کے دیکھتے تھے. اب جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس پاکستان یا چیف جسٹس ہائی کورٹ وہ بڑا بااختیار ہو گیا ہے. اور اب ہو یہ رہا سن 2010 کے بعد کہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں اس میں میرٹس کو نہیں دیکھا جا رہا ہے, اس میں کہ یہ تمہارے کوٹے پہ, یہ میرے کوٹے پہ, یہ بھائی کے کوٹے پہ, یہ فلانے چیمبر کا, یہ فلانے چیمبر کا, اس بیسس پہ اپوائنٹمنٹ شروع ہو گئے. تو میرٹس کا قتل عام ہے یہ. اور آپ دیکھیں جس طریقے سے سپریم کورٹ میں بھی اپوائنٹمنٹ ہو رہے ہیں, کوئی سینیورٹی نہیں, کوئی پرنسپل نہیں ہے, صرف اور صرف چیف جسٹس کی وش اینڈ ول ہے. تو اگر اسی طریقے سے جوڈیشری میں آپ لوگوں کو لیتے رہے تو میں نہیں سمجھتا ہے کہ وہ اس قسم کے ججز آئیں گے جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اندر سے آزاد ہوں, جن کا دل اور ذہن آزاد ہو, وہ بلا خوف انصاف کر سکے. وہ نہیں ہو پاتا, میرٹس کا پہ نہیں ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کا فارمیشن بدلنا چاہیے, اس میں پارلیمنٹ کی سے کو ایڈوانس کرنا چاہیے, جو 21ویں ترمیم پر فیصلہ آیا تھا وہ واپس لینا چاہیے, اور بار کا انوالومنٹ اور مزید بڑھانا چاہیے. تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے ججز کا آنا شروع ہوگا. اب میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ججز ہیں, ابھی بھی بہت اچھے ججز, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا یہ, لیکن ہے ایک خاصی تعداد جو میں دیکھتا ہوں کہ وہ آفس کے بیسس پہ, چیمبرز کے بیسس پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب نے. شائق عثمانی صاحب, ہم ذرا یہ حالات اور واقعات جو انعطاف پذیر ہو کے جس نہج پر آئے ہیں اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ جو سارا سلسلہ ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس کے حوالے سے جو یہ مایوسی بڑھی ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کیا جانا چاہیے؟ دیکھیے, یہ کہنا کہ کیا کیا جانا چاہیے تو خیر بہت سی چیزیں کے لیے کر دینی چاہیے.
لیکن جو آج کل یہ بات تو صحیح ہے کہ جو میرٹ ہے ہمارے جو جوڈیشری کے ممبران ہیں ان میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے. وہ شاید اس وجہ سے چونکہ ہمارے ملک میں ویسے ہی ایجوکیشن کا سٹینڈرڈ اتنے گر گئے ہیں کہ جو اس کی پیداوار ہوتی ہے وہ شاید اس قابل نہ ہو کہ کام صحیح کر سکے. یہ ایک تو بہت ضروری چیز ہے. دوسری بات یہ جو ہوئی ہے کہ عام طور سے ہمارے جوڈیشری میں جج حضرات جو ہیں وہ کیس چلانے کے لیے اتنے خواہش مند نہیں ہوتے. وہ خواہش مند شاید اس واسطے ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی معاملہ ٹل جائے. تو اس میں بہت ضروری ہے کہ ایک جج کو اسٹرانگ اور ٹف ہونا چاہیے, اس کے سامنے جو کیس آئے اس کا فیصلہ کرے. اور ورنہ ہوتا یہ ہے کہ کیسز 10-15 سال 20 سال تک چلے جاتے رہتے ہیں. تو اس طرح سے تو جوڈیشری نظام تباہ ہو جائے گا. جوڈیشری کا نظام نہیں, اس میں شاہد عثمانی صاحب آپ یہ نہیں سمجھتے کہ سیاست زیادہ آ گئی ہے, اور خاص طور پر جو جسٹس افتخار محمد چودھری کا زمانہ تھا اس سے لے کے اب تک جس طرح پولیٹیسائز ہوا ہے اس میں انٹرفیرنس اتنی زیادہ بیرونی عوامل کی آ گئی ہے کہ پھر آپ کو اسی طرح کے واقعات ابھرتے ہوئے دکھائی دیں گے جو اس وقت سامنے آیا ہے؟ نہیں دیکھیے, وہ تو جو افتخار چودھری کا معاملہ جو ہے نا وہ تو سیاسی چیز تھی, اور وہ ملٹری کی حکومت تھی اس وقت, اور اس وقت جو انہوں نے کیا میرے خیال میں میری نظر میں تو وہ صحیح تھا. اس کی وجہ سے ہماری جوڈیشری کو کافی حد تک انڈیپینڈنس مل گئی جو کہ پہلے نہیں تھی. پہلے جو حالات تھے ہمارے ملک میں جوڈیشری کے پاس, جوڈیشری ہمیشہ گورنمنٹ سے ڈرتی تھی اور ان کے ہمیشہ حق میں فیصلہ کرتی تھی, بہت کم ہی ان کے خلاف کرتی تھی. لیکن یہ اس کے بعد یہ جو جوڈیشل انڈیپینڈنس آ گئی ہے یہ ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا, لیکن اس کا ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. وہ آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس وجہ سے کہ اب میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہوگی. اب اس میں کامران مرتضیٰ صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ رشید رضوی صاحب نے بڑی زبردست اس بارے میں جو وضاحت کی ہے کہ کیا کیا جائے کہ وہ جو انڈکشن ہے وہ اس نوعیت کی ہو کہ پھر ہم اس طرح کے واقعات سے بھی اجتناب ممکن ہو سکے. کیا طریقہ کار بدلا جانا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, اقدامات کیا اٹھائے جانے چاہیے؟ ندیم حسین صاحب, بات صرف عدالتی نظام کی نہیں ہے, پورے نظام کی ایز اے ہول ہے. دیکھیے, ایک تو ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ, اور اس کے علاوہ کوئی ایسی چیزیں پروڈیوس نہیں کر رہا, کوئی ایسے لوگ نہیں پروڈیوس کر رہا میرٹ پہ کہ جس کے نتیجے میں جو ہے وہ کوئی آپ کہہ سکیں کہ کوئی ہر شعبے میں کوئی بہت جو ہے نا وہ اعلیٰ کوالٹی کے لوگ جو نا آ رہے ہیں. اچھا, دو چیزیں ہیں وہاں پہ, ایک تعلیم کے حوالے سے اور ایک کردار کے حوالے سے. نہ تعلیم کے حوالے سے ہم کسی بھی شعبے میں کوئی لوگ ایسے پیدا کر پا رہے ہیں, نہ کردار کے حوالے سے پیدا کر پا رہے ہیں, بھلے وہ پارلیمنٹ ہے, بھلے وہ کہیں پہ بھی, آپ سب جگہ پہ لے لیجیے گا. پہلی بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد جو فرض کر لیجیے کہ جو کچھ آ بھی جاتا ہے تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ عدالتی نظام کے حوالے سے یا ایک تفتیشی نظام کے ایک سربراہ کے حوالے سے پھر ان کی کمزوریاں جو ہے نا وہ پھر اکٹھی کی جاتی. کمزوریاں ظاہر ہے میں اور آپ تو اکٹھے نہیں کرتے, پھر ظاہر ہے جب کمزوریاں اکٹھی کی جاتی ہیں حکومتوں کی سطح پہ یا اداروں کی سطح پہ تو پھر وہ اسی لیے اکٹھی کی جاتی ہیں کہ ان کو بوقت ضرورت بلیک میل کیا جا سکے. تو اس کے لیے جو ہے نا وہ پھر اگر وہ زیادہ کوئی معاملہ ہو جائے تو پھر آپ کے ہمارے چینل پہ بھی کہیں پہ وہ کمزوریاں چل سکتی ہیں اور چلی بھی ہیں. تو یہ جب سب کچھ اگر نظام کو اس طرح سے چلانا ہے, پورے نظام کو آپ نے اس طرح سے چلانا ہے اور پورا نظام اگر آپ کا ہائی جیک ہے تو پھر جو ہے نا یہ نظام نہیں چلنے کا. یہ اس کو آپ پرولانگ تو کر سکتے ہیں اور 2, 4, 5, 10 سال 20 سال پرولانگ تو کر سکتے ہیں, مگر الٹیمیٹلی کہیں پہ بھی جو ہے نا یہ گاڑی جو ہے نا وہ پنکچر ہو جائے گی اور اس کے سارے ٹائر پنکچر ہو جائیں گے. اس کو اگر چلانا ہے تو اس کو کسی اصول کی بنیاد پہ, اس کو کسی کردار کی بنیاد پہ, اس کو اس طرح سے نہیں کہ جب آپ کا اپنی باری ہو, جب آپ کی مرضی ہو, اس طرح کے جو ہے نا آپ نے کنٹرول کر کے, اگر ڈیموکریسی کنٹرولڈ ہے اسی طرح سے باقی نظام بھی کنٹرولڈ ہے. تو یہ اس کو جو ہے نا آپ کو انڈیپینڈنٹ چھوڑنا پڑے گا, سوچ کو آزاد کرنا پڑے گا. یہاں پہ سوچ کو آزاد نہیں ہونے دیا جا رہا. جب سوچ کو آزاد نہیں ہونے دیا جاتا تو پھر آپ نے وہ اس کردار کے لوگ جو نا وہ پیدا نہیں کیے جاتے. میں آتا ہوں جی کامران مرتضیٰ صاحب. اب اس میں رشید رضوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت جو صورتحال درپیش ہے, کیونکہ معاملہ سب جوڈیس سے بات نہیں ہو سکتی ہے,
असरात क्या आपको दिखाई दे रहे हैं आगे? माजी को सामने रखते हुए तो ऐसे लगता है नदीम साहब की वक्त के साथ ये भी अंडर द कारपेट चला जाएगा वाक़या। बहुत से जहाँ पे हमने जुडिशल इश्यूज़ को जमा किए हुए अंडर द कारपेट, ये वहाँ पे चला जाएगा और कुछ होगा नहीं इसमें। लेकिन इससे रशीद रिजवी साहब ये फरमाइएगा कि ठीक है अंडर दी कारपेट चला जाए या माजी में जैसे होते रहे हैं वाक़यात, लेकिन आप ये नहीं समझते कि अब माहौल उस नौइयत का हो चुका है और हालात इस तरीके से बदल रहे हैं कि जहाँ पे अब एक माशरती मुज़ाहिमत भी सामने आ रही है? आपको लगता है? मुझे तो इतनी बड़ी कोई रेजिस्टेंस नज़र नहीं आ रही है। मैं समझता हूँ कि हमारे साथ जो प्रॉब्लम है कि जो चौथा सुतून है हमारा मीडिया, न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, ये भी अब बहुत हद तक कंट्रोल्ड है। जब चाहेंगे इसका इशू डेड कर देंगे, जब चाहेंगे कोई इशू उठा दिया जाएगा। तो मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है कि कोई चेंज आ जाएगा इस वाक़े से। सही है। अब इसमें शाइख उस्मानी साहब ये फरमाइएगा कि ज़ाहिर है एक एतमाद और वक़ार दो चीज़ें हैं। वक़ार अदलिया का अपना है और एतमाद जो है वो लोगों का है। अब अगर दोनों चीज़ें मजरू होती हैं तो आप समझते हैं कि ये ठीक कीमत है? देखिए, मजरू इस वजह से नज़र आ रही हैं होते हुए चूँकि मेरे ख्याल में जो एक्शन लिया गया है वो गलत एक्शन लिया गया है। इसमें एक रिटायर्ड जज है, उसने कोई स्टेटमेंट दी है, एक एफिडेविट किसी इंग्लैंड में जाके किसी के सामने जाके कोई स्टेटमेंट दी है और उसकी स्टेटमेंट को इतनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि उसके बाकायदा उसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो रही हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो ये मेरी नज़र में तो ये सही नहीं था, ज़रूरत ही नहीं थी। एक अगर कोई आदमी गलत स्टेटमेंट देता है तो जो उससे इफेक्टेड होता है उसका हक होता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दे हद तक इज्जत की, और इस मामले को भूल जाना चाहिए था, इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन चूंकि उसको मंजर आम पे ले आए हैं तो अब इससे यकीनन जो जुडिशरी का जो वकार है वो काफ़ी हद तक मजरू हो जाएगा इससे, अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाए। कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरे पास बड़ा महदूद टाइम है, ये फरमाइएगा कि ठीक है रशीद रिजवी साहब तो उनको उम्मीद नहीं है कि ये बस ठीक है एक हैजान बरपा हुआ है, प्याली में तूफ़ान आया है, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये आप नहीं समझते ये बहुत सारे सवाल छोड़ जाएगा अपने पीछे, ख़त्म भी हो जाए तो? ये बहुत से सवाल छोड़ेगा और ये माशरे में जो है ना उसकी जो शिकस्त और रीख्त है, जो जिस तेजी से शिकस्त और रीख्त जारी है उसकी रफ्तार को मजीद तेज करेगा। अब होता यह है कि दूसरे मुल्कों में जहां हम एक कौम की शक्ल इख्तियार कर गए होते हैं वहाँ पे जो ना इसके नतीजे में, इस तरह के मामला के नतीजे में इनकलाबात आया करते हैं। मगर हमारे मुल्क में मसला ये है कि हम और बाकी फरोई मसाइल में उलझे हुए हैं, और जहाँ पे मामला फरोई मसाइल में हो तो फिर हमको ये इनकलाब की उम्मीद भी जो है वो नज़र नहीं आती। ये इसलिए मायूसी की बातें होती है, वरना इस तरह के हालात जो है वो जो यकरंगी माशरा होता है उसमें ये ब्लेसिंग होती है। इस तरह के हालात की जब एक तबका जो है ना वो इस तरह की हरकतें कर रहा होता है तो फिर दूसरा तबका जो है वो उसको जो है वो उसके अगेंस्ट जो है ना वो रिजेक्ट करता है और वो सामने आता है। मगर हम इतने छोटे छोटे मामलात में इतने जो है ना वो मामूली से मसलों में उलझे हुए हैं कि वो हम जो देख नहीं पा रहे। मैं कामरान मुर्तज़ा साहब, मेरे पास अब आखिरी 1 मिनट रह गया है। रशीद रिजवी साहब, ये फरमाइएगा कि ठीक है मामलात जो हैं उसमें हम उलझे हुए हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए कि जब कोई इल्ज़ाम लगता है और फिर चीफ जस्टिस साहब की सतह पर लगता है तो ज़ाहिर है अदालत का एक अपना निज़ाम होता है, एक अपना वक़ार होता है। आप क्या समझते हैं कि कितना सेटबैक होगा?
بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. عوام کے ذہن میں ایک سوالیہ نشان ابھرا ہے, جوڈیشری پہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک آیا ہے, اور جیسے میں نے اپنے ابتداء میں ہی کہا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ اور جوڈیشری کا فرض ہے کہ اس کو کلین اپ کریں, اس کو دھوئیں, ورنہ یہ جو ہے لوگوں کے ذہن میں عرصے تک یہ سوال رہے گا کہ جی ایک جج صاحب نے دوسرے جج صاحب کے لیے یہ کہا اور کچھ نہیں ہوا. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ رشید رضوی صاحب, بہت شکریہ شائق عثمانی صاحب, بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.